वहाँ पे कोई इंजीनियर साहब हैं जी, ठीक है, आई होप इनसे कि ये बात कर वही रहे हैं। आई होप कि ये वही हाँ जी, इंजीनियर साहब हों। हाँ जी, हाँ जी, इंजीनियर साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। हाँ जी, क्या बात करेंगे? सर ये मैं पूछना ये चाह रहा था कि जिस तरह मतलब आपकी कुछ वीडियोस में मैंने देखा है कि आपने कहा है कि अल्लाह जो है बेसिकली मून गॉड है, और हाँ मुसलमानों जी। की ये जो है अपना इमारतों पे भी चांद वगैरह बना होता है, झंडों में भी, जितने भी हम्म। इस्लामी मुल्क हैं। तो इससे पहले मतलब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, इससे पहले अल्लाह नाम तो चल रहा था ना, हाँ जी। मतलब इंजीनियर साहब, अब्दुल्ला भी क्या लोगों का नाम। आप मुझे या मैं आपको जानता हूँ? पता नहीं, शायद मेरा नहीं ख्याल जानते हो। अच्छा चलें, आवाज़ आपकी जानी पहचानी लग रही है, मैंने कहा इसलिए कंफर्म कर लूँ। नहीं नहीं अच्छा, हाँ जी। नहीं। तो देखें, तो ये मतलब पहले से अब्दुल्ला, चल रहा था। हाँ जी, जी जी, पहले से चल रहा था जी, एग्जैक्टली चल रहा था। इसे इसे जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो आके नहीं ना नाम दिया, मतलब अल्लाह एक न्यू गॉड की इन्वेंशन तो नहीं की। ये तो पिछले ही किसी क्या उसे कहते हैं आइडियोलॉजी पे ही, उसे ही लेके वो आगे बढ़े हैं शायद। हाँ, तो उन्होंने काफरों के खुदा को कहा ये इब्राहिमी खुदा है, और उसका कुरान लेके चल पड़े आगे से। ठीक है वो काफरों का खुदा है, क्योंकि अल्लाह जो है वो अरब में या निबतियों ने वो उनके जो कैनन है, जो नेबतियन पैंथियन था ना, उसका जो चीफ गॉड था ना, जैसे जो ग्रीक पैंथियन है उसका चीफ गॉड जूस है ना, इस तरह उनके जो पैंथियन था ना, अरबों का जो अरब रिलीजन था पेगन, उसके पैंथियन का जो हाँ चीफ गॉड था ना वो अल्लाह था। फिर लात मनात और सही। उज़ा उसकी बेटियां थी। ठीक है, फिर इसके हम्म अलावा और भी कई देवी और देवता मौजूद थे। तो इन्होंने क्या किया, उधर से अल्लाह को ले लिया और कहा कि ये इब्राहिमी खुदा है, ये अरबों का खुदा नहीं है। ठीक है, तो हम्म हज़रत मोहम्मद ने असल में, जिसे आप कहते हैं सिंक्रेटिज्म, उसे कहते हैं सिंक्रेटिज्म। क्या होता है कि दो देवताओं को आपस में मिला के एक देवता मान लिया जाता है। जैसे कि अमू, वो था, क्या उसका नाम है, वो एक 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 सीजर था, एक कैसर था रोमी, वो आया मिस्र में, तो उसने आके हाँ अपोलो और रा को एक कर दिया। ठीक है, क्योंकि दोनों ही सूरज देवता थे। उसने कहा हमारा ये सूरज देवता, तुम्हारा ये सूरज देवता, चलो जी ये एक ही है। एक ठीक ही। है, तो इस तरह ही इन्होंने क्या किया कि अरबों का सबसे बड़ा देवता अल्लाह था और वो चांद का खुद देवता था। इन्होंने क्या किया, उसे इब्राहिमी मज़हब से मिलाया और कहा ये एक ही है, और उसके नाम पे फिर आगे वो सारा काम शुरू कर दिया जो आज हमारे सामने है। अच्छा, उसके अलावा ये भी है कि अरबी जो अपना जितने भी क्रिश्चियन अरबी थे उस पेंसिल्वेनिया में क्या नाम है, उस उन्होंने भी अपना खुदा को वो अल्लाह ही बोला करते थे। अब मतलब गॉड या अल्लाह एक ही, जिस तरह अपना सीरियाक थे, आरमैक थे, ये सारे मतलब कि उन चर्चेज में भी उसको अल्लाह ही पुकारा जाता था। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये मतलब कि एक तरफ गॉड नाम था, एक तरफ अल्लाह था, एक तरफ ये था, ये सारी चीजें मिली मिलाई। हम्म सही। अच्छा ठीक है सर, ना। अगर ये और इस्लामिक मोहम्मद में एक और बात, और मोहम्मद ने कोई ऐसी चीज नई इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जो पहले से ऑलरेडी मौजूद नहीं थी। ठीक है, उन्होंने इधर से ये पकड़ा, उधर से ये पकड़ा, उधर से ये पकड़ा, ग्राइंडर में डाला और उसको क्या नाम है, इसका क्या कहते हैं उसको, मिक्सचर जो था ना, फ्रूट मिक्स जिसे बोलते हैं, उसने मिल्क शेक बना दिया। आधा क्या नाम है, इस्लाम जो है वो ज़ोरतश्तियन से अपना मिलता है, आधा बाइबल से लिया हुआ है, आधा तोरा से लिया हुआ है। तो ये सारा मिक्सचर है, हर चीज को उन्होंने उसने मिक्स कर दिया है, जो बिल्कुल बात बनती भी है, क्योंकि उनका उनका जो एरिया था उसके ऊपर कभी तो रोमन काबिज रहते थे, कभी ये ईरानी काबिज रहते थे। ठीक है, कभी नीचे से यमनी ऊपर आ जाते थे। तो ये सारे के सारे हर चीज का मिक्स है। मोहम्मद ने कोई ऐसी एक चीज भी अपना इस्लाम में नहीं है जिसमें उसने उसको इंडिविजुअली इंट्रोड्यूस करवाया हो कि ये किसी अल्लाह की तरफ से है। हर एक चीज आपको इस कुरान में कहीं भी जो है वो पहले से ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ उसको नए लफ्जों के साथ लिख दिया गया है, दैट्स ऑल। अच्छा, वैसे भी अगर इस्लामिक लिटरेचर को देखें, क्योंकि मैं बेसिकली कोई तकरीबन कह लें आप 8 9th क्लास से तकरीबन को हम दो दोस्त से जो तकरीबन एथियस्ट हो चुके थे उस वक्त से ही।
تو اسے سبحان اللہ. سمجھنا تو بڑا ہی آسان ہے، مطلب کہ اگر دیکھا جائے کہ جس طرح یہ اسی طرح ہی ہے کہ یہ موقع آیا جی، بدر کا موقع آیا یا دوسرا موقع آیا، اس پہ یہ آیات نازل ہو گئی ہیں. کیونکہ ویسے کسی انسان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی فوج کو یا اپنے بندوں کو کہ بھائی یہ اس طرح اب کر لو، تو مطلب یہ ایک سہارا لیا گیا ہے کہ بیسیکلی یہ گارڈ کارڈ ہے. اور ناسخ و منسوخ یہ مطلب سمپل سی چیز ہے کہ اگر ایک کتاب تھی تو یہ ایک ہی صورت میں آتی، اس پہ وہ بندہ شروع سے ہمیں پہلے دن سے عمل کر کے دکھاتا، دوسرے بندے کر کے دکھاتے، چلیں ٹھیک ہے. وہ تو مطلب ایونٹس کے حساب سے وہ بن رہا ہے، یہ ایونٹ آ گیا تو اس میں یہ چینجنگ آ گئی ہے، وہ ایونٹ آ گیا اس میں یہ چینجنگ آ گئی ہے. لیکن ابھی یہ جو حاضر ہمارا دور ہے، اس میں نے دیکھا ہے کہ اس کو مطلب پڑھ کے تو کوئی بھی بندہ ایزیلی سے سمجھ سکتا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن کچھ جو اسکالر ہیں، جس طرح یہ انجینئر صاحب ہی ہو گئے یا یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، تو یہ مطلب یہ سارا کچھ پڑھ کے بھی کوئی کیوں مطلب ان کا بلیف جو ہے وہ ابھی تک قائم ہے. حالانکہ جس طرح یہ انجینئر صاحب ہیں، یہ مطلب کافی لاجیکل باتیں بھی کرتے ہیں، بابوں وغیرہ کی بھی تکفیر کرتے ہیں، یہ جو بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ وہ مطلب اس پہ ہی قائم ہے. اندر سے تو یہ ایتھیسٹ ہی ہوں گے، کیونکہ اگر آپ اتنا مطالعہ کر سکتے ہیں، کیا ہوا ہاں جی، ہے یہ تو اور آپ نے یہ نہیں پڑھا حاجی ہوا بھائی ایسا نہیں ہے، پکا ہے. پکا پتا ہے کہ یہ لوگ پکے مسلمان ہیں. رائٹ، ٹھیک ہے. یہ مطلب ہاں کہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ بھی کہہ ہاں سکتے ہیں آپ، لیکن کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کتنی دیر تک. اور دوسری سب سے بڑی بات ہے روزی روٹی کا بھی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا، روزی روٹی اس میں بہت کام کرتی ہے. ہوں. کیونکہ انجینئر صاحب کے پاس مطلب کہ جو ہے نا، انجینئر صاحب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انجینئر صاحب یا غامدی صاحب یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان ہی ہیں. یہ ہماری نظر میں نہیں صحیح ہے، مسلمان ہی مطلب ہیں. نہیں جس طرح میں یہ بات کر رہا ہوں کہ 8th کلاس میں 9th کلاس میں نے مطلب کویسچن کرنے شروع کیے اپنے ٹیچر سے کہ یہ انہوں نے بتانا شروع کیا نا زمین گول ہے، یہ اس طرح ہے، مطلب وہ تھوڑی بہت جو فزکس میں اس طرح کی چیزیں شروع ہوئی، تو ہم نے جیسے سنا ہوا تھا جی قرآن میں ہر چیز ہے دنیا کی. تو پھر میں نے ان سے کویسچن کرنا شروع کیا کہ اس بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا، مطلب اتنی لمبی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. سٹوریز ہیں، مطلب حضرت یوسف کی سٹوری ہو گئی، حضرت یونس کی ہو گئی، وہ اس طرح گئے، اس طرح آئے، یہ جو مطلب امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کوئی سائنٹیفک نالج اس میں اس حوالے سے کوئی نہیں ہے. کوئی مطلب اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز بتا دی جاتی تو چلیں بندے کا ایک وہ ہو جاتا ہے، بلیف کہہ لیں آپ، اور بڑھ جاتا ہے. لیکن وہ پھر جب میں نے دیکھا کہ اس میں ہے ہی کچھ نہیں بتایا، کیونکہ اس وقت تو یہ دور بھی نہیں تھا، تو ہم اسی طرح مطلب کسی بڑے سے پوچھ لینا کہ اس بارے میں کیا انفارمیشن ہے، اس بارے میں کیا انفارمیشن ہے. تو ایک بندے نے کہہ دیا جی یہ تو ہے ہی جھوٹ ہے جو سائنس میں پڑھائی جا رہی ہے، یہ تو بیسیکلی زمین جو ہے نا وہ سینٹر میں ہے اور دوسری چیزیں اس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. وہ بس پھر اس دن سے تھوڑا سا ہو گئے، پھر 1-2 سال میں ہمیں جو ہے وہ سارا سمجھ آ گیا. تو یہ عام بندہ کوئی بھی مطلب کوئی کم ہی بندہ ہے جو اس چیز پہ مطلب اتنا پڑھ لکھ کے بھی بلیف رکھے. تو وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہمارا ایمان کمزور ہے کیا ہے، مطلب ایک بندہ اتنا پڑھ لکھ کے اتنی ریسرچ کر کے بھی اس پہ قائم ہے، کس طرح سے رہ سکتا ہے. مگر آپ نا ایک ملا کو اس طرح سے کمپیئر نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ یاد رکھیں گے، اسے کہتے ہیں انسٹیٹیوشنلائز ہو جانا. انسٹیٹیوشنلائز ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی انسان کے اتنی زیادہ زندگی اور اس کے مفادات ایک خاص چیز سے ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ اس چیز اس کو غلط بھی محسوس ہو تو وہ اسے چھوڑتا نہیں. اور انسٹیٹیوشنلائز ہوئے لوگ جو ہے نا، کئی بار وہ ان کو لاجک نظر بھی آئے نا، وہ تب بھی ایمان رکھ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ایمان بغیر لاجک کے رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کئی لوگوں کا مفاد اگر کسی چیز سے منسلک ہو نا، تو وہ اس پہ چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو ایمان اس پہ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. چیز شروع ہی ایمان سے ہوتی ہے، صحیح. تو اس کی تو مطلب کہ جو اپنا. اچھا یہ ہندوازم، جی ہاں جی، ہندوازم کی کیا بات ہے؟ اچھا یہ ہندوازم میں نے دیکھا ہے مطلب کچھ ان کے ڈرامے وغیرہ بھی ان کے کچھ چلتے ہیں، کچھ ویسے بھی یوٹیوب پہ بھی وہ شارٹ کلپس دکھاتے رہتے ہیں کہ جی وہ ویدا کا 1 سال اتنے سال کا ہے، اور یہ چیز مطلب ہمارے ریلیجن میں سائنٹیفکلی بہت ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں، جس طرح وہ آج سے 4-5 ہزار 6 ہزار سال پرانی کتابیں ہیں. ان میں تو پھر بھی کافی حد تک جو ہے مطلب ایک اس میں نے ایک سٹوری دیکھی تھی، وہ بندہ بتاتا ہے، وہ جاتا ہے اپنا اوپر بھگوان کے پاس جاتا ہے، تو وہاں پہ جا کہتا ہے کہ اب مجھے اجازت دیں، میں نے واپس جانا ہے. تو اسے کہتے ہیں یہاں پہ تو 2-3 دن گزرے ہیں، لیکن وہاں پہ تو لاکھوں سال گزر گئے ہیں. یہ مطلب ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ کس طرح کی کتاب میں اس طرح کی چیز لکھی ہوئی ہے جو کہ مطلب ٹائم ڈائلیشن کو پروو کرتی ہے، یا کچھ اس سے ملتا جلتا تو ہے ہی ہے، ان کے ریلیجن میں کچھ ایسی چیزیں ہیں.
تو یہ ٹائم ڈائلیشن والی بات کئی مذہبوں میں، اور وقت کا یہاں پہ ایک طرح گزر رہا ہے، دوسری جگہ دوسرا گزر رہا ہے، یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ڈائلیشن ہے؟ دیکھیں ہندوؤں کی کتابیں پہلی تو بات ہے کہ 5-6 ہزار سال پرانی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، 2000 سال یا 3000 سال بھی پرانی ہوں، 2000 سال 3000 سال بھی پرانی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں پہلی سنسکرت لکھی ہوئی کہاں ملتی ہے اور کتنی پرانی ہے؟ نہیں ویسے مطلب یہی کہا جاتا ہے کہ کافی پرانے ہیں یہ وید جو ہیں، وہ جھوٹ ہے نا، جیسے مسلمان اور کرسچن اور باقی مذہبوں کے لوگ اپنے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی بولتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے پاکستانی مسلمانوں کا یا دوسرے مسلمانوں کا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسئلے ہمارے مذہب میں ہی ہیں، دوسرے جو ہے نا وہ بڑے اچھے ہیں۔ نہیں ہے اچھے بھائی، فراڈ ہے وہ بھی۔ ہندوازم کی سب سے یہ جتنے وید شید آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ قرآن جتنے ہی پرانے ہوں گے، بڑی حد ہے۔ انہوں نے تو زیادہ کتابیں پچھلے 1000 سال کے دوران لکھی ہیں، سمجھ گئے آپ؟ ان کی یہ سب فراڈ ہے کہ یہ کتابیں اتنی پرانی ہیں، کوئی پرانی نہیں ہے۔ ان کے مذہب کا تو ثبوت نہیں ملتا اتنا، ان کے مذہب کا تو 1500 سال پرانا ثبوت نہیں ملتا۔ جب مسلمان ادھر آئے ہیں تو تب بھی لوگ جو تھے وہ ہندو تھوڑی تھے، یہ تو چولا امپائر کے وقت سے کہیں جا کے پراپر ہندوازم شروع ہوتا ہے۔ یہ تو فراڈ انہوں نے لگایا اصل میں لوگوں کو، یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا پرانا مذہب ہے، یہ پرانا مذہب نہیں ہے۔ اس علاقے میں پہلے پریڈومیننٹلی بدھزم تھا اور کچھ اور چھوٹے چھوٹے مذہب تھے جو کہ ہر علاقے میں ہر شہر کے ساتھ مذہب بدلتا تھا، اس طرح کی ادھر سلسلہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ہندوازم، یہ جو کمبائنڈ ہندوازم ہے، یہ تو بہت لیٹر انوینشن ہے۔ پہلے شیوازم آپ کہہ سکتے ہیں، اور ان کے اور مذہب تھے دوسرے جن کے اندر رام کے پوجنے والے اور تھے، شیو کے پوجنے والے اور تھے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے علیحدہ علیحدہ، وشنو کے پوجنے والے اور تھے، یہ علیحدہ علیحدہ چھوٹے چھوٹے مذہب تھے۔ جس طرح یورپ میں بھی اس طرح کی چیزیں تھیں کہ پہلے چھوٹے چھوٹے مذہب تھے، بعد میں پھر ملا کے بڑا مذہب بنایا جاتا ہے۔ تو ان کا بھی کوئی مذہب پرانا نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے 1,00,000 لائن پہ مبنی کوئی کتاب لکھی ہے جس میں آپ نے گپیں ہی گپیں چھوڑی ہیں، تو بھائی کوئی تو گپ جو ہے وہ کوانٹم مکینکس سے جا کے مل ہی جائے گی نا۔ وہ اتنے بڑے وید ہیں، ان میں سے کوئی تو بات نکل ہی آئے گی نا جو جا کے مل جائے گی۔ مگر بات یہ ہے کہ فوکس آپ اس پہ کر رہے ہیں جو کہ غلطی سے جا کے کہیں کوانٹم مکینکس سے یا کسی اور چیز سے ویگلی مل گئی ہے، اور اس لاکھوں لائنز کی کتاب کے اندر لاکھوں لائنز جو ہیں وہ ٹوٹلی ان سائنٹیفک ہیں۔ ان کی بیس پہ اس کو جج نہیں کرنا۔ جج کس کی بیس پہ کرنا ہے؟ جو ایک غلطی سے کہیں تکا لگ گیا اس پہ۔ قرآن میں بھی جب تکا لگا اس کی بیس پہ ہی کہتے ہیں قرآن سچا ہے۔ تو بھیا یہ سب فراڈ ہے۔ مجھے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے جب ہمارے مسلم بیک گراؤنڈ کے دوست آ کے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مسئلہ صرف اسلام میں ہی ہے۔ او بھائی میں کرسچن بیک گراؤنڈ سے آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ جتنے مسئلے مجھے اسلام سے نکال کے دکھائیں گے نا، میں شرط لگا کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں آپ کو بائبل سے بھی وہ سارے نکال کے دکھا دوں گا۔ جو آپ مجھے نکال کے دکھائیں گے نا، میں آپ کو بائبل سے وہ نکال کے دکھا دوں گا۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید بائبل اور کرسچینٹی اور یہودیت اور دوسرے مذہب جو ہیں وہ اسلام سے بہتر ہیں۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی ایسے ہی ہیں، مگر وہ ان کے لوگوں نے وہ باتیں ماننی چھوڑ دی ہیں جو کہ پرابلمٹک ہیں۔ تو مجھے کئی بار نا یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگوں کو دوسرے مذہبوں سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں، اور مجھے غصہ آنے لگ جاتا ہے آپ لوگوں کے اوپر کئی بار کہ یار یہ کیا بات ہوئی، ادھر بیٹھے کہیں بن گئے ایکس مسلم اور بیٹھ کے ہندوازم کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں اپنے چینلز پہ۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے اسلام تو چھوڑ دیا پر آپ ریشنل نہیں بنے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں بنے۔ کیوں نہیں بنے؟ کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اسلام چھوڑ دینا ہی دنیا میں سب سے بڑا جو ہے نا وہ اچیومنٹ ہے ہماری۔ وہ بھائی کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آپ جب مذہب چھوڑتے ہیں تو کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ میں ادھر عاصم بھائی اور حاجی بھائی بیٹھے ہیں، یہ دونوں نالجبل بندے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کے بعد بھی چھوڑنے کے بعد ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر ہمارے بہت سے ایسے ہیں جو کہ انہوں نے بس بریک لگا دیا اور اس بریک سے آگے انہوں نے چلنا نہیں ہے، تو پھر بھائی یہی ہوگا۔ کوئی ریزن نہیں ہے دنیا کے کسی بھی مذہب کو ایک مذہب سے اچھا کہنے کی۔ سارے فراڈ ہیں، سارے بکواس ہیں، اور سب انسان کے خلاف ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں اسلام بہت برا ہے، ہندوازم میں کاسٹ سسٹم سے زیادہ گھٹیا بات آپ نکال کے دکھا دیں، ٹھیک ہے۔ عورتوں کو یہ زندہ جلاتے رہے ہیں، تو ان سے امپریس نہ ہوں۔ ان کی چمک تمک جو پاکستان میں لوگ ان سے امپریس ہو جاتے ہیں، اس میں سے آدھی سے زیادہ تو بالی ووڈ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو ڈرامے شرامے چلتے ہیں، اور ان کا ہندوازم سے عام طور پہ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔
बॉलीवुड बड़ी सेकुलर फिल्में बनाता रहा है, अब कुछ इन्होंने बीच में गंद डालना शुरू कर दिया हिंदुत्वा वालों ने, मगर बॉलीवुड जो है वो एक और तरह की चीज़ है, ठीक है। हाँ सही है, सही है, चलें फिर, और कोई बात करनी है आपने? चलें ठीक है, थैंक यू जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ओके बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।